मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में बहुत सारी अजीम हस्तियां मौजूद हैं कि जिनकी बदौलत जो है मालेगांव शहर का नाम हमेशा ही तारीख में रोशन रहा है। अगर हम बात करें मौजूदा दौर की, ऐसे हालात से हम गुजर रहे हैं कि आज की तारीख में जो है एक पैदा करने वाला बाप या पैदा करने वाली माँ हमें बोझ लगने लगती है। दुनिया के मेले में उंगली थाम कर अपने बच्चों को घुमाने वाला, हालात के हर नरम गर्म पहलू से वाकिफ कराने वाला बाप जब उम्र के एक हिस्से में आता है, तब जो औलाद है वो अपने उन माँ बाप को बोझ समझने लगती है। बारहा हमारी गुनाहगार आँखें वो मंजर भी देखती हैं कि लावारिस हालत में हम गली कूचों में, चौक चौराहों पर, बस स्टेशन पर या अलग अलग जगह पर लावारिस हालत में उन बुजुर्गों को देखते हैं जो एक आसरे के लिए, एक छत के लिए तरसते रहते हैं। उनकी आंखें हर वक्त तलाशती रहती हैं ऐसे कोई मेहरबान चेहरे जो आए और उनकी मदद करे, उनकी आनत करे। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में भी एक ऐसा मेहरबान चेहरा है। अगर उनकी हम बात करें, उनकी दीनी खिदमत की बात करें तो माशाअल्लाह अब तक जो है 12 मसाजिद को उन्होंने ज़मीन फराहम की है। माशाअल्लाह अब तक तकरीबन 36 मसाजिद का काम उन्होंने खुद कंस्ट्रक्शन जो है अपने ज़िम्मे लिया और कामों को मुकम्मल किया है। ऐसे एक नहीं अनगिनत काम उनके हैं। मैं बात कर रहा हूँ मालेगांव शहर के जानी मानी हस्ती, मुखय्यर कौम, मालेगांव शहर के खादिम कौम जनाब अब्दुल मजीद बखारवाला साहब की, जो आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो अब्दुल मजीद बखारवाला साहब, आपका स्वागत है मानव समाचार में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि मालेगांव शहर में पहला जो वृद्ध आश्रम है, ओल्ड एज होम जो है, अब तक तो मसाजिद में आपने अपनी, अल्लाह ने आपसे काम लिया, आपने अपनी खिदमत दी है, मगर अब एक और बड़ा काम जो है आपके ज़रिए अल्लाह ले रहा है कि वो जो एक वृद्ध आश्रम है, एक ओल्ड एज होम है, जहाँ पर इस तरह के लावारिस बुज़ुर्ग जो है उनको आसरा मिलेगा। वो एक अजीम काम जो है आपके ज़रिए अल्लाह ताला ले रहा है। मैं उस बारे में आज आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह का ख्याल, इस तरह का कंसेप्ट आपके मन में, आपके जहन में कैसा आया? असल में 1990 में मेरे जहन में ख्याल इसलिए आया कि 1985-86 मेरे वालिद वालदा दोनों जा चुके थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद जब 1988 में अपने भाई से अलग हुआ तो जो परेशानियों का सामना हुआ, उसके बाद जब दुनिया के हालात देख तो एक बाप 10 औलाद को पाल सकता है, लेकिन 10 औलाद मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकती। जब तो दौलत पर नहीं था, तभी अल्लाह ताला ने मेरे जहन में बात डाला कि अल्लाह तुझे जब पैसे नवाजेगा तो मैं ये काम इंशाल्लाह जरूर। तो कुछ बीच में ऐसा सिलसिला चला कि 12 मसाजिद जब मेरी पूरी हो गई, 12 मस्जिद का भी मसला ऐसा है कि 2 मेरी माँ और एक मेरे वालिद, 3, 2 मेरे बच्चे फौत हुए, 5 और हम दोनों मियां बीवी 2 साथ और 5 हयात बच्चे, ऐसे 12 अल्हम्दुलिल्लाह 12 मसाजिद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह चालू है, कोई मसला नहीं है। ये काम मेरा अधूरा रह गया था। तो मेरा जो बड़ा बच्चा है सईद हाजी, इसने जब एक मस्जिद की तामीर की, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन, कंस्ट्रक्शन टोटल उसने बना के चालू की। उस वक्त उसने बोला कि पप्पा तुम्हारी ये ख्वाहिश अधूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ने मेरी हयाती में ये सब मामला मेरे सामने हो गए। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ और ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। और ये शहर ने भी मुझको बहुत कुछ दिया है, शहर के लोग भी मुझे बहुत चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त शहर के लोगों ने मुझे जो है इज्जतों से नवाजा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तबके का कोई भी आदमी हो या किसी भी समाज का हो, कोई भी मसलक का हो, अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग इज्जत से नवाजते हैं। ये मेरे अल्लाह का मुझे बहुत खास कर्म। तो ये मेरी दिली तमन्ना थी जिसको मैंने अंजाम दिया। मेरे एक दोस्त है हबीब सेठ, जब उनको ये मालूम पड़ा कि मैं ये काम कर रहा, तो अल्लाह ने उनके दिल में डाला और वो खुद से मेरे पास आए और मुझे कहा कि हाजी साहब इस काम में मैं भी आपके साथ रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझको जो जमीन मैंने दिया था
اس کا مجھے آدھا پیسہ بھی دیا اور میرے ساتھ میں وہ بھی لگے. حاجی حبیب الرحمان اکبر اشرفی وہ بھی اتفاق سے زمین کا ہی دھندا کرتے ہیں اور وہ بھی بہت مخیر کام ہے, بہت ہمدردی ہے ان کی بھی دل میں, اور سماج کا مسجد مدرسوں کا بہت کام کرتے ہیں الحمدللہ. اب ان کا ساتھ ملنے کے بعد تو میری ہمت اور بڑھ گئی. اور اس میں مسئلہ ایسا ٹھیک ہے ہم نے بنا لیا, بنانے والی ذات اللہ کی ہے, الحمدللہ بن گئی, ٹائل لگ رہے ہیں, مہینے 2 مہینے میں جو ہے اس کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد مجھے عوام کی بھی اس کے اندر جو ہے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کام میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں تو آج ہے کل 2 4 5 سال جب بھی جتنی زندگی اللہ نے میری رکھی ہے تو میں ایسا چاہتا ہوں کہ اس کام میں جو ہے میں جن لوگوں کی مدد لینا چاہتا ہوں, جیسے ڈاکٹرس ہے, وکیل ہے, کچھ سوشل ورکر ٹائپ کے لوگ ہیں, ایسے لوگوں کو میں ایک کمیٹی بنانا چاہتا ہوں, ایک کمیٹی کی شکل دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ کام چھوٹا نہیں ہے. یہ کام الحمدللہ جب یہ چالو ہوگا, اس میں میں نے مسئلہ ایسا رکھا ہے کہ بھائی جن لوگوں کے بچے ہیں اور ماں باپ کو نہیں رکھ سکتے ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پر جگہ رہے گی انشاءاللہ, اور جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے جو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں ان کو بھی لا کر یہاں رکھا جائے گا. ان کا کھانا پینا, کپڑا لتا, یہ تمام چیزوں کی سہولت انشاءاللہ میں وہاں فراہم کروں گا. ایک بار اگر آدمی وہاں آتا ہے تو اس کو کھانا پینا, اس کا کپڑا لتا, یعنی آخری تک میت تک انتظام انشاءاللہ میری تمنا ہے. باقی اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے اللہ تعالیٰ. اور اس میں میرے کو ایسی امید ہے کہ لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے جب بھی ان کو پکاروں گا. میں اس لیے لوگوں کو نہیں بتایا یا نہیں جوڑا ابھی تک کہ میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی پہلے میں کام کو مکمل کر لوں, بنا لوں, تاکہ کچھ بھائیوں کی سمجھ ایسی نہ بنے کہ بھائی مجھے ابھی ان کی ضرورت ہے تو میں نے ان کو یاد کیا. کیونکہ الحمدللہ آج تک میں نے جو بھی کام کیا وہ اکیلے تنے تنا کیا. الحمدللہ اللہ نے مجھے ہمت بھی دیا تھا, ذرائع بھی دیے تھے اور دولت سے بھی نوازا تھا. تو جو کام میرے بس کا تھا میں نے کیا. اب اس کام میں اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ اس میں لوگوں کو جوڑنا چاہیے, تو میں یاد کروں گا لوگوں کو. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ کبھی خدا نہ خواستہ زندگی ہے, زندگی نے ساتھ دیا تو جمع کروں گا, چلا گیا تو اس لیے لوگوں کو بتا دے رہا. میری دلی تمنا یہ ہے میں ایک دم سے اور چلانا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے مجھے 2 ہیرے بہت اچھے دیے. مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ میرے بچے اس کو آگے ضرور بڑھیں گے. اگر میں رہا کوئی بات نہیں رہا تو میرے بچے اس کو ضرور چالو کریں گے, آگے بڑھیں گے. اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے. پوری زندگی ہم لوگوں کی الگ الگ شخصیات سے ملنے میں گئی, ان کے انٹرویوز کیے, ان سے ملاقات کی, مگر یقین مانا اتنا اچھا اتنا سچا انسان ہماری زندگی میں آج تک ہم ملنے نہیں. میں سمجھتا ہوں عظیم ہے وہ آنکھیں جن آنکھوں میں اوروں کے لیے آنسو ہے. اس سے پاک کوئی آنکھ نہیں ہو سکتی, اس سے پیاری وہ آنکھ نہیں ہو سکتی کہ جن آنکھوں میں اوروں کے لیے آنسو ہو. اس شخص کا غم اپنوں کے لیے نہیں ہے, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, عزت ہے, دولت ہے, نیک صالح اولاد ہے, مگر اس شخص کے آنکھوں میں آنسو صرف ان لاوارث لوگوں کے لیے ہے جو در بدر ٹھوکر کھا رہے ہیں, جن کے اپنے ان کو بے سہارا بے آسرا چھوڑ دے رہے ہیں. ان کو آسرا دینے کے لیے شخص گہار لگا رہا ہے کہ اللہ جب تک سے بھی ان سے کام لے گا, ان کے بعد ان کی اولاد سے کام لے گا. اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اولاد بھی جو ہے اپنے والد صاحب کے سپنے کو جو ہے پورا کرنے میں پوری مدد کرے گی. مگر یہاں پر کچھ لوگوں کی مدد لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سعادت کچھ اور لوگوں کے حصے میں بھی آ جائے, کہ نیکی کا جذبہ کچھ اور لوگوں کے حصے میں بھی آ جائے. اصل میں تھوڑا سا ایک آپ سے تو آپ کی نجی زندگی میں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. یہ جو عبد المجید بخار والا صاحب کا جو سفر ہے, معاشی سفر ہے, یہ سفر کب, کہاں سے اور کیسے شروع ہوا, اور کچھ ایک آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی میں ضرور جاننا چاہوں گا. 1988 میں اپنے بھائی سے الگ ہوا. عزیز بھائی ہمارے بڑے بھائی ہے, بخار وہی چلاتے ہیں الحمدللہ, اور اسی نسبت سے میرے نام کے آگے حاجی عبد المجید بخار والا لگا ہے. 1988 میں الگ نکلنے کے بعد میں نے بہت اسٹرگل کیا. سورت سے کپڑا لا کے بھی بیچا, پھیری کر کے سائیکل پہ میں نے کپڑا, چپل, صابن جو بھی رزق حلال ہے
میں نے وہ کوشش کی. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 1990 میں کامیابی دی. 1990 میں میں کچھ زمین کے 1-2 پلاٹ لینا شروع کیا. 1992 تک میں لکڑی کا کرتا رہا. 1992 میں جب بابری مسجد شہید ہوئی تو اس وقت میں لکڑی کا کاروبار ایک غیر مسلم کے ساتھ کیا کرتا تھا. مسجد شہید ہونے کے بعد میں تعصب کی لہر چلی تو یہ ہوا کہ بھائی اب اپنے کو یہاں سے ہٹنا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ نے پھر زمین کے کاروبار میں مجھ کو ڈالا. وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق حلال بہت زیادہ عطا کیا. جب میں نے پیسہ کمایا تو سب سے پہلے مسجد کے لیے پلاٹ 1995 میں میں نے ہیرا پنہ کالونی میں سروے نمبر 54 پلاٹ نمبر 5 کلو بھٹی میدان میں جو آج ہیرا پنہ کالونی کے نام سے مشہور ہے, وہاں پر میں نے پلاٹ دیا اور وہ وقف کر دیا کچھ 7 لوگوں کی کمیٹی بنا کے. وہ 1.5-2 سال تک وہ لوگ اس میں وہاں کوئی تعمیر نہیں کیے. تو اس کے بعد پھر ان سے میں نے وہ بولا کہ تم نہیں کرتے تو میں کرتا ہوں. شب برات کا دن تھا. صبح فجر پڑھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا, مدینہ مسجد سے جب میں نماز پڑھ کے گھر گیا, اڑکو میں میرا مکان تھا, تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ 1.5-2 سال سے میں نے پلاٹ دیا, یہ لوگ نہیں بنا رہے. تو میں پھر وہاں پر چینو گاؤنڈی جو اتفاق سے آج بھی زندہ ہے الحمدللہ, ان کو میں نے اٹھایا اور بولا کہ بھائی اس کے اوپر اپنے کل سے کام چالو کرنا ہے. میں نے بولا آج سے کر دو, تو وہ بولے نہیں آج تو کوئی مزدور ملے گا نہیں. تو 16 شعبان کو جو ہے اس کا پہیہ کھودا گیا اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم, میری کوئی کمال نہیں ہے. 28 شعبان کو ظہر کی نماز عبد الغنی نصر آبادی کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا ظہر کی نماز سے, اور اس کا نام میں نے مسجد گلشن امام رکھا, گلشن امام محمد رضا, اور آج بھی وہ مسجد ہے. اور الحمدللہ میری جتنی مساجد ہے 12 اس میں الحمدللہ سب سے بڑی وسیع اور اچھی, اس لیے اچھی کہ بھائی وہ میری پہلی ہے. الحمدللہ مسجد یا رسول اللہ کی بھی زمین میں نے وقف کیا ہے, اور راویر میں بھی 4 مسجد کے لیے جگہ میں نے وقف کیا, وہاں بھی الحمدللہ 4 پکی مسجد ہے. مالیگاؤں میں میری 7 مساجد ہیں, جو پہلی یہ گلشن امام محمد رضا ہے. دوسری مسجد میں نے گلشن نوری میری والدہ کے سال ثواب میں بنایا تھا. پہلی جو بنایا تھا وہ میرے والد کے سال ثواب میں تھی, ان کا نام امام تھا اس لیے اس حساب سے اس نسبت سے وہ بھی نام ہے, اور اعلیٰ حضرت کی نسبت سے بھی ہے, دونوں نام اس میں جڑتے ہیں. دوسری مسجد میں نے گلشن نوری رکھا. تیسری مسجد کا نام میں نے غوثیہ نوریہ جو میری بیوی کے سال ثواب کے لیے. چوتھی مسجد پہاڑ واڑی میں گلشن امام حسین جو میرے 2 بچے جو ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ میری آزمائش کا بہت بڑا آزمائش تھی میری اللہ کی طرف سے. اور میرے بچوں کا جو انتقال ہوا 22/10/2003 میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہوا. 2 بچے میرے نوجوان حالت میں ایک ساتھ اللہ کو پیارے ہوئے, اور وہ میری آزمائش کا ٹائم تھا. اس وقت میری 2 ہی مسجد کا افتتاح ہوا تھا, اور میرے 7 کا ارادہ میں نے عزم کر لیا تھا. اور یہ بات مجھے صرف میرے گھر میں معلوم تھی اور سید امین القادری کو معلوم. انہوں نے جو ہے میری 4تھی مسجد جو میرے دوست نے جگہ فراہم کی تھی, وہی حبیب سیٹ سروے نمبر 85 یا فارن ہاسپٹل کے پیچھے ہے, نئے فارن کے پیچھے. اس کے افتتاح کے ٹائم یہ سید امین القادری نے جو ہے دنیا کو آیا کیا کہ حاجی صاحب 7 مسجد بنانا چاہتے ہیں یا 7 مسجد کو جگہ دینا چاہتے ہیں. تو میں کسی کو بولنا یا بتانا نہیں چاہتا تھا, میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. میں آج پہلی بار یہ انٹرویو میں بول رہا ہوں کہ آپ نے کچھ ایسا میرے کو بولا کہ میرے دل سے وہ چیز نکل گئی. اس سے پہلے عبد الحلیم صدیقی صاحب جو ہے 3ری مسجد کے افتتاح کے ٹائم میرے پاس آئے, اور جب ان کو معلوم پڑا تو انہوں نے میرا انٹرویو چاہا, لیکن میں نے نہیں دیا. وہ اس لیے نہیں دیا کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, دنیا میں یا پبلک کو بتانے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں. تو امین القادری کا بولنا یہ تھا مجھے کہ حاجی صاحب کی نیکی کے اندر جو ہے صحابہ نے بھی جو ہے ہرس کی ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ان کے واقعات میرے کو بتائے ہوئے, اس لیے میں اس تاریخ سے میں نے ان کو کچھ نہیں بولا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ایک بار شام نامے میں آیا تھا 20 میں کچھ 10-12 سال پہلے, اور جب اس کے بعد پھر آپ انٹرویو لے رہے. الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا. اگر مجھے آج بھی کوئی بولتا ہے کہ بھائی یہ فلانا پلاٹ ہے حاجی صاحب اگر آپ کھڑے رہ کے بنا دیں گے, تو میں اللہ کی طرف سے اس کو انعام سمجھتا ہوں. جبکہ میں اپنا گھر کا جو ہے پلاسٹر 15 سال سے نہیں کیا. یہ میرا شوق ہے, یعنی میرے کو ایک جنون ہے کہ اگر آپ نے بول دیا نا کہ حاجی صاحب یہ 15-20 دن میں میرے کو بنا کے دے تو الحمدللہ بن جائیں گے. یہ اللہ نے مجھے وہ عطا کیا ہے. 3 مساجد میں لگ بھگ 11 دن میں بنا چکا ہوں. یہ اللہ کی میرے کو خاص عطا ہے. 4تھی مسجد جو ہے گلشن امام حسین جو ہے پوار واڑی میں میرے
जो बच्चा इंतकाल हुआ मोहम्मद शाहिद, उसके साले सवाब में। 5वीं मस्जिद मैंने रावेर में दिया, गुलशन बिलाल, वो मेरा जो एक बच्चा फौत हुआ उसके साले सवाब में। 6ठी मस्जिद की जगह भी मैंने वहीं पर दिया, ये जो बैठा है सईद हाजी, इसके साले सवाब। 7वीं मस्जिद जो मैंने वहां पर दिया रावेर में, वो मेरी बच्ची है बड़ी शहनाज, उसके साले सवाब। उसके बाद फिर मालेगांव में सिलसिला चालू हुआ, जो अभी 7 मसाजिद जो 1.5 साल कबल जो है सुन्नी दावत इस्लामी ने जो 7 मस्जिद का इफ्तिताह किया, उसमें मैंने फिर एक मस्जिद आयशा दिया। इत्तेफाक से मेरी छोटी बच्ची का नाम आयशा है, आयशा सिद्दीका ही रखा उसका भी नाम। एक जो है हाईवे पे शाही गोल्डन होटल के बाजू में जो है, उसका नाम भी बड़ा प्यारा रखे सैयद साहब ने, वालिदैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक मस्जिद भी मैंने उसके लिए भी जगह दिया। और मेरी एक सौतेली माँ है, उनके इशारे सवाब में उड़ीसा में जरूरत थी, मैंने वो मस्जिद तामीर करके दी। लेकिन ये 12 जगह तो मेरी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, 11 जगह तो मेरी दी हुई। 12वीं जो है तो वहाँ पे मस्जिद को प्लाट था, लेकिन कोई तामीर नहीं कर रहा था 8 साल से, तो अल्लाह ने वो दिया कि भाई यहाँ तामीर भी कर दो, वो एक तामीर भी वो हो गई, 12 अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। उसके बाद फिर मेरे बड़े बच्चे सईद ने एक मस्जिद गट नंबर 200 में, नूरी नगर ऐसा उसका वो एरिया का नाम है, चाइना मैदान बोलते हैं, ग्रीन पार्क के बाजू में अक्सा कॉलोनी के पीछे बड़ी आलीशान और खूबसूरत मस्जिद बनाया। उसने जमीन, मस्जिद, चटाई जितना उससे वो सब पूरा मुकम्मल उसने बना के अल्लाह अकबर की सदा तक पूरा मुकम्मल किया। और सैयद अमीनुल कादरियानी, जिनको सैयद साहब के नाम से दुनिया जानती है, उन्होंने और मेरे बच्चे ने जिद करके जो है वो नाम उसका रखे हाजी अब्दुल मजीद नूरी मस्जिद। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 मस्जिद में कोई नाम ऐसा नहीं रखा कि जो मेरे बच्चों का नाम हो या बीवी का हो या वालिद वालदा का। मैंने सब नाम गुज़राने दिन पे आयशा सिद्दीका, हज़रत खुतीजा, हज़रत बिलाल, गुलशन इमाम अहमद रजा, सब ऐसे मुख्तलिफ नाम रखा। स्टार्ट में तो थोड़ी बहुत तो मेहनत तो सभी को करना पड़ती, थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है, लेकिन जो मैंने पैसा कमाया और 3 मस्जिद का आज़म किया, 7 का किया, 11 का किया, उसके बाद फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला बस जब तक जिंदा है तुम मुझसे काम ले। और अल्हम्दुलिल्लाह काम आते हैं तो मैं कर देता हूँ, जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ। कुछ मदरसे भी मैंने तामीर किए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मालेगांव की जो सबसे कदीम मदरसा है, मदरसा अनपिया सुन्निया, जिसको लगभग 97 साल हो चुकी है, अहले सुन्नत वल जमात का एक किला है, बहुत बड़ा मदरसा है। अल्लाह ताला ने इस फकीर को उसमें भी ट्रस्टी बनने का शर्फ हासिल हुआ है, उसका ट्रस्टी भी हो गया। ये अल्लाह की तरफ से मुझे आता है, मेरी कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि मेरा कोई ऐसा कोई काम है, बस अल्लाह ने मुझे अता किया, लोगों की मोहब्बत है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपके बचपन की, आपके वालिद साहब की, तो उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन या अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद भी जो है वो खैर कौमी थे। मुझे मेरे वालिद के कामों के ऊपर बड़ी खुशी जाहिर होती है जब भी कहीं मैं जाता हूँ, जब मेरे वालिद का नाम निकलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद भी जो है मुखैर कौमी थे। जब मालेगांव में दुष्काल पड़ा 1973 में, तो मुझे अच्छी समझ, पहले सब समझता था मुझे, मेरे वालिद ने जो है 1973 में जब दुष्काल मालेगांव में पड़ा, तो जाफर नगर में नए नए रहने आए थे। यहाँ पर मेरे वालिद ने सुबह से शाम तक 4 आदमी मुकर्रर थे, रोटी सालन दिन भर बनाते थे और बांटते थे बिना पैसे। कुछ दिनों के बाद 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 5-6 महीने के बाद ये हुआ कि मैं 8 आने का सालन और रोटी वो डाबने लग गए, इसलिए करके ऐसे 6 महीना वैसे भी चला है। 1.5 साल तक उन्होंने रिलीफ का काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बरकत है, वही दुआओं का नतीजा है जो आज अल्लाह ताला ने मुझे आज जो इतना सब इज्जतों से दौलतों से नवाजा है। लोगों की दुआएं, मेरे वालिद वालिदैन की भी दुआएं हैं मेरे साथ। अब मैं ये समझता कि मेरी कामयाबी में जो है मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, अगर हम आज मौजूदा दौर की बात करें तो बड़ा पुरअशुभ दौर है। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कदम जो आपने उठाया, जो ख्वाब थे, ये कहीं ना कहीं से एक आपका ऑब्जर्वेशन था, आपने दुनिया को देखा था, दुनिया की खुदगर्जी को देखा था कि अपने वालिदैन के भी जो है आज बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज के इस दौर में जो बच्चे आज हमारा इंटरव्यू देखेंगे, उन लोगों को, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वालिदैन के तई उन लोगों को आज जो है कैसा रहने की ज़रूरत है,
ایک بچے کی آج کے دور میں اپنے والدین کو لے کر کے کیا کیسی ذمہ داری ہے، ان کو کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ یہ تو علماء کا کام ہے، لیکن ہر ایک مسلمان کا بھی یہ کام ہے. والد والدین کی سر تو پوری دنیا مل کے لا نہیں سکتی. اگر اپنے بدن کی چمڑی نکال کے بھی تم اپنے والدین کو دیے تو بھی ان کا احسان انسان تو چکا ہی نہیں سکتا. اب اللہ رب العزت نے والدین کی ناراضگی میں جنت نہیں ملے گی یہ بھی میرے پڑھنے میں آیا ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے. میں بچوں سے یہی بولوں گا کہ تمہاری جنت تمہارے پاس ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بتاؤں گا کہ والدین کی دعا ان کے اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اس کی امتی کے حق میں. میں نے یہ بھی پڑھا ہے. اگر کچھ لوگ اگر اپنے والدین کو ستاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تو گناہ بول لیتے، لیکن میرا ان کو ایک پیغام ہے کہ تمہارے والدہ تمہارے گھر میں ہے، تمہارے والد اور والدہ دونوں، ان سے تم اگر دعا کرائیں گے تو یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ میں نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ باپ کی دعا اس کی اولاد کے حق میں ایسی ہے کہ جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں ہوتی ہے. تو اب اس سے بڑی بات تم کو کیا چاہیے بچے لوگوں کو؟ یہ تمہارے پاس ماں ہے جو اس کے قدموں میں جنت ہے، باپ ہے جو تمہارے لیے دعا کرے گا تو نبی کی دعا ہے جیسی دعا تمہارے حق میں رہے گی. تمہارے تو پاس دونوں ہاتھ میں تمہارے لڈو ہے، تم ادھر ادھر جو بھٹک رہے ہو اور ماں باپ کو جو تکلیف دے رہے، چپ بیٹھو، تم کو نہیں سمجھتا. یہ جو بول رہے ہو تو اللہ کے واسطے مت بولو، ان کی قدر کرو. یہ جب چلے جائیں گے تو زندگی میں تم کو ان کا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا. تمہارے پاس آج ہے، آج میرے پاس نہیں ہے. میرے والد اور والدہ 11 مہینے کے انتر میں جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے. والد کا انتقال پہلے ہوا، 11 مہینے کے بعد والدہ کا ہوا. آج میرا جو دل ہے آج 37 سال سے ویران ہے، 36 سال سے. 86 میں میرے والدہ کا انتقال ہوا. تو والد والدہ اگر وہ کھٹیا پہ بھی ہے، کسی کے بھی ہو، تو ان کے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اگر وہ کھٹیا پہ بھی ہے تو وہ قسمت والے کی کم سے کم ان کی زمین، ان کا آسمان، والدہ جو ہے زمین ہے، باپ جو ہے آسمان کی معنی رکھتا ہے دنیا داری کے حساب سے. تو میں تو علماء تو ہے نہیں، میرے کو جتنا سمجھا میں نے بولا. بہرحال میری یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی ان کے والدین زندہ ہے، والد والدہ دونوں، وہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے. تو ان کی قدر کرو. اچھا، میں بات اگر خاتمے کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم بات اگر اولڈ ایج ہوم کی کریں تو یہ کس جگہ پر واقع ہے اور کب تک جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا، میں اس بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ رمضان پورے میں واقع ہے، کھڑکی روڈ کے پاس ہے، لگ بھگ گھر نمبر 109 دیانہ شیوار میں ہے. یہ تقریباً 7300 اسکوائر فٹ کا پلاٹ دیے تھے ہم، اور الحمدللہ اس کے بازو میں 2 اوپن اسپیس تھے، وہ بھی ہم نے منظور کرا لیے. تو لگ بھگ 32,000 اسکوائر فٹ زمین ہے. میں نے فیوچر کے حساب سے، میں کیا اللہ نے کیا ہے، 32,000 اسکوائر فٹ زمین ہے. کل آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ اس کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ابھی تو میں نے 4 روم بنایا ہوں. وہ 4 روم میں 2 روم جو ہے اولڈ ہاؤس کے لیے اور 2 روم جو ہے یتیم خانہ بھی میں اس کے اندر چیٹ کیا ہوں. سید امیز القادری جو ہے، سید صاحب کے نام سے جو مشہور ہے، ان کو اس میں جوائن کیا ہوں. یتیم خانہ جو ہے ان کے ماتحت چلے گا. اور سینئر سٹیزن ہوم جو ہے وہ جو ہے وہ سب اپنے لوگ مل کے چلائیں گے. اس میں سید صاحب بھی رہیں گے، آپ بھی رہیں گے، میں بھی رہوں گا. اور جیسے کہ میں نے بتایا ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ میں اور بھی لوگوں کو جوڑوں گا تاکہ میں کل رہوں نہ رہوں، یہ کارواں، یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہنا چاہیے. میری تمنا یہی ہے کہ جو دیندار لوگوں کا جو کام ہے میں ان کو سونپوں گا، اور جو دنیا دار لوگوں کا جو کام ہے، اولڈ ہاؤس جو ہے، یہ میں سبھی لوگوں کو جوڑنے کی میری تمنا ہے. حاجی عبد المجید صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، اپنے دینی خیالات رکھے ہمارے سامنے، دنیا کے سامنے. بہت اچھا لگا. آپ جیسے نیک دل انسان سے بات کر کے مانو سماچار شکر گزار ہے آپ کا کہ آپ نے جو اپنے دل کی بات مانو سماچار پر پیش. سراپا لفظ محبت دکھائی دیتی ہے، زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی چولیوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. حاجی عبد المجید بکھار والا صاحب نوجوانوں کو پیغام دے رہے تھے کہ آپ کی جنت
آپ کے پاس ہے، بہتر ہے اس جنت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ خدمت کے جتنے بھی مواقع ہیں ان مواقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھی بنا لیں، آخرت بھی بنا لیں۔ دیکھتے رہیے مانو سماچار، سب سے پہلے، سب سے تیز، ہمیشہ سچ کے ساتھ۔